बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कुछ अरसे से सिक्योरिटी की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। कालेदन तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से इस साल आज तक कोई 330 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है। इस तरह कोई 40 के करीब हमले दाइश की तरफ से भी किए गए हैं। तो इन तमाम हमलों में अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कोई 200 के करीब पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी हुए, वो भी नाकाम हुए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इसके साथ साथ सरहद पे जो अमारत इस्लामी अफगान तालिबान है उनके साथ भी हालिया दिनों में कुछ ऐसी झड़पें हुई है कि उनके साथ भी ताल्लुकात जो है ना कुछ अच्छे माहौल में अभी आजकल हम नहीं देख रहे हैं। तो इन तमाम सूरत-ए-हाल पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो 3 दिन से बन्नू में एक सीटीडी के मरकज़ पे शिद्दत पसंदों की तरफ से वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको यरगमाल बनाया गया था। तो अभी आज सुबह से ये इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे ऑपरेशन किया गया है और वो मरकज़ जो है वो अब खाली कर दिया गया है। वहाँ जितने भी हमलावर थे उनको हलाक किया गया है। इस पे भी आज बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस्माइल खान साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में रोज़नामा डॉन के एडिटर या मुदीर हैं। इस्माइल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल खान साहब, ये सुबह आज बन्नू में जो 3 दिन से वहाँ पे टीटीपी के लोगों ने कुछ लोग जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको यरगमाल बनाया था। तो आज अभी इत्तला आ रही है कि वो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। जितने भी वहाँ पे हमलावर थे उन सबको हलाक किया गया है। तो ये अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये जो मामला हुआ इसमें कुछ बाहर से लोग आके उन्होंने मरकज़ पे कब्ज़ा किया या वहाँ पे जो अ, अंदर मौजूद थे उन्होंने वो जो तफ्तीशकार थे या सरकारी एहलकार थे उन पे काबू पाके उनसे असलहा छीन के उनको यरगमाल बनाया। आपकी क्या इत्तलात हैं? जी मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक तो ये एक डिटेंशन फैसिलिटी थी, इसमें लोग थे। इसमें 5 के करीब जो है टीटीपी के हार्ड कोर, जिनको सिक्योरिटी टर्म्स में ब्लैक कहते हैं, तो वो हार्ड कोर मिलिटेंट से 5। इसके अलावा कुछ जो ग्रे हैं वो है, और इसके अलावा कुछ थे जिनको ये कहते हैं कि सिविलियन थे, वो जो खुद भी कहते हैं कि जी हमें वैसे ही पकड़ के लेकर आए, उस किस्म के लोग थे। तो हुकूमत के हिसाब से तो इस वक्त सिर्फ एक वहाँ पे था हॉस्टिज, जो सूबेदार मेजर साहब को उन्होंने, जो बाहर जब फायरिंग हो रही थी उस वक्त सूबेदार मेजर साहब को उन्होंने पकड़ लिया था और अंदर साथ फिर ले गए। तो इसके इसके अलावा बाहर से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई थी, ये अंदर ही सारा कुछ हुआ। लेकिन सबसे जो एक हैरानकुन जो चीज है वो ये कि इसमें कोई सेल नहीं बना हुआ था, लॉकअप सेल नहीं था। शायद यही रहा कि कुछ लॉकअप्स में तो चूंकि तो सेल नहीं था, लॉक तो शायद कमरे में रखा गया था सबको, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अजीब किस्म का एक वाकया हुआ है। और सीटीडी और जो हमारी पुलिस है वो इस अपने जो सारे इनके जो भी डिटेंशन फैसिलिटीज हैं, इसका एक सरनो जायजा लेंगे वो। अच्छा, ये अभी आपने बात की कि वो जैसे एक रिपोर्ट भी आई है कि सीटीडी के कल से वो रिपोर्ट चल रही है कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जो खासकर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी का जो महकमा है उनको ज्यादा एम्पावर नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें हो रही है। तो वैसे ये जो अभी जिस तरह टीटीपी जो है ना वो आजकल जिस तरह वो हमले कर रही है कि रोजाना दो दो तीन तीन हमले वो कर रही है, तो ऐसे में इस तरह के एक मरकज पे उनकी तरफ से लोगों को, सरकारी एहलकारों को यरगमाल बनाना, फिर उनको 3 दिन तक जो है ना अपने पास रखना, तो इसको आप कितना सिग्निफिकेंट कहते हैं? देखिए इसमें रिफत, इसको इस जो भी मामला हुआ है उसको आप ओवरऑल सिक्योरिटी जो इन्वायरमेंट है उसमें देखेंगे। एक अगर आइसोलेटेड इस किस्म का हुआ होता, दुनिया में होता है कि जेल में बगावत हो जाती है, कैदी गार्ड्स को जो है वो या रवाल बना लेते हैं, ये इस किस्म के वाकयात तो होते रहते हैं। लेकिन बनु का आपको पता है कि इससे पहले जेल पे एक हमला हुआ था, उसके बाद काफी बड़ी की इंक्वायरी भी हो गई थी। जी। तो ये जो वाकया हुआ है, ये इस वक्त जो हालात है खैबर पख्तूनख्वा में, इस वक्त जो सिचुएशन है
وہ اسی اس میں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے حالات کیوں اس طرف چلے گئے، یہ کیوں ہو رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جس قسم کی یہ ڈیٹینشن فیسلٹی تھی، تو اگر یہ حالات خیبر پختونخوا میں نہ بھی ہوتے تو اس طرح کا شاید واقعہ ہو جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کوئی لاک اپ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اسی طرح لوگوں کو رکھا ہوا تھا. ایک بندہ جو کہ رپورٹس ہیں بھی کہ وہ شاید 9 مہینے سے ان کے پاس تھا انٹروگیشن کے لیے. تو یہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ یہ کیسے اس طرح ہوا. لیکن اس وقت جو چونکہ مجموعی صورتحال خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں اس قسم کا اگر واقعہ ہو جائے تو obviously لوگوں میں پریشانی ضرور بڑھتی ہے. اچھا، یہ سیکیورٹی صورتحال کی آپ نے بھی بات کی، میں نے بھی ابتدا میں کہا کہ مسلسل جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو جب سے افغانستان میں امارت اسلامی کی حکومت قائم ہوئی ہے پچھلے سال 15 اگست کے بعد، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مسلسل حملے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جب ٹی ٹی پی نے باقاعدہ طور پر وہ جنگ بندی تھی ان کو بھی جب توڑنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے تو ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خاموشی ہے. نہ تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے، مرکز تو ویسی بھی جو ہے نا ان کی کنفرنٹیشن ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس پہ کوئی جو ہے نا بات نہیں کر رہی ہے. یعنی مطلب اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، سیکورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں. اب تو یہاں تک مطلب میڈیا پہ اب یہ آنے لگا ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی لگنی چاہیے کیونکہ بالکل خاموشی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بس اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ اونرشپ نہیں ہے. صوبائی حکومت جو ہے اس کو خود کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آج ہے کل نہیں ہے. خان صاحب روزانہ ڈیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب بھی یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر. وہ وہاں پہ زمان پارک میں سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو جی. ایک قسم کی سچویشن جو ہے بہت پولیٹیکل سچویشن فلوئڈ ہے، تو اس کی وجہ سے فوکس زیادہ تر اس چیز پہ رادر دین جو اس وقت سیکورٹی کی صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی وہ حالت وہی ہے. کافی عرصہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی اس کی میٹنگ ہوئی نہیں. جو لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اس کو انڈورس کیا گیا تھا کہ جی آپ مذاکرات کریں اور اس کو سپورٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد سے پھر ہوا نہیں. پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہو گیا. باجوہ صاحب جا رہے تھے، نیا آرمی چیف نے آنا تھا. اس کے بعد پھر نیا آرمی چیف جو ہے وہ اس نے کیا پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے. وہ خیر پشاور تو آئے، یہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر میں ان کو بریفنگ بھی دی گئی، بارڈر پہ بھی گئے. تو ایک ایمبیولنس اور کنفیوژن شروع ہوئی تھی جنرل فیض صاحب کے وقت سے جب وہ کور کمانڈر تھے، کیونکہ وہی مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے، انہی کی بات چیت چل رہی تھی افغانستان میں. تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پڑے اس کے بعد ہمارے سیکیورٹی کے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو سیز فائر ہوا، اور سیز فائر کے دوران بھی حملے جاری رہے. بہت لوگوں نے یہاں پہ اس پہ کہا کہ جی اس کو سیز فائر جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ سیز فائر کی آڑ میں طالبان جو ہے وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، ان کی ویزیبلٹی ہو رہی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوات میں جو ایشو ہوا. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اونرشپ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ فارغ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بوجوہ خاموش ہے، علی الاعلان کوئی بات نہیں کر رہی. بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ جو بیان دیتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے بیانات آتے ہیں، کس طریقے سے وہ بیان ایشو کرتے ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ میٹنگ نہیں کیوں رہے، میٹنگ وہ کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے، چیف منسٹر نے میٹنگ بھی کی ہیں. لیکن پبلکلی اس کو اون کرنا اور اس پہ جو ہے بات کرنا، اس پہ ابھی تک پروونشل گورنمنٹ نے وہ کیا نہیں ہے. اور اس کی سب سے میرے خیال میں بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. ڈر کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک آرمی اسٹیپ ان نہیں کرے گی جس طرح پہلے انہوں نے کیا تھا اور ایک کیا تھا، تو اس سے پہلے میرے خیال میں سارے وہ دیکھ رہے ہیں جی ایچ کیو کی طرف کہ جی ادھر سے کیا اس پہ نیریٹو آتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کریں. تو کافی ڈیمیج ہوا ہے اس کے بعد سے. اچھا، یہ بیرسٹر صاحب
کل بھی اس نے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ بات کی تھی کہ اگر 120 اہلکار جو ہے نا اس سال میں پولیس اہلکار اگر شہید ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کارروائیاں بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں تو مطلب اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. اگر یہ کارروائیاں ہوتی تو پھر تو یہ جو لکی مروت میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں یہ تو پھر ایک حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ روک دیتے ہیں. تو آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ کارروائیاں بھی ہو رہی ہے پولیس یا فوج کی طرف سے؟ تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن پولیس کی طرف سے کچھ آپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں. جی تو تھوڑا بہت کچھ تو ہو رہا ہے، جو کارروائی آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو رہی ہیں، کچھ تو میڈیا میں ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. لیکن جو ایک کنسرٹڈ کوآرڈینیٹڈ جو ایفرٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ دیکھیں یہ پہلے والا پروگرام تو ہے نہیں کہ جی انہوں نے ٹیریٹری کا قبضہ کی ہو، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اس کے جا کے خلاف اس کے خلاف آپریشن کریں. زیادہ تر اٹیکس جو ہے وہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں اور صبح تک، اور اٹیک ہو کے پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور لکی میں آپ نے بات کی، لکی کا اس کی اپنی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ شاید ان کو دقت ہو رہی ہے آپریشن کی. تو وہاں پہ آپ ایک طرف نارتھ وزیرستان، دوسرا ساؤتھ وزیرستان، ایک بیچ میں ہے. تو لکی بہت زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. سدرن ڈسٹرکٹس میں لکی ہے، پھر آپ دیکھ لیں دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے. لیکن جو باقی جگہوں پہ ہے وہاں پہ تو ہٹ اینڈ رن کی وہ ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ زیادہ ہو رہی ہے اس وقت. پشاور میں جب ہوا وہ آئی پی کا ایک سب انسپیکٹر، وہ کل اس کو مار دیا انہوں نے، یا مردان میں ہوا یا سوابی میں یا وہ دوسری جگہوں پہ، تو وہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ زیادہ ہو رہی ہیں. اٹیکس جو ہے کوآرڈینیٹڈ ساؤتھ وزیرستان میں ابھی وانا میں جو ہوا ایک میجر اٹیک تھا پولیس اسٹیشن، سٹی پولیس اسٹیشن پہ ہوا. اس طرح لکی میں جو ہے وہ 2-3 مرتبہ ہوا. تو اٹیکس ہوتے ہیں. پشاور میں ہوا 2-3 مرتبہ، ریگی ماڈل ٹاؤن کے پولیس اسٹیشن پہ 2-3 حملے ہوئے. تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے. زیادہ تر پولیس ہی فائٹ کر رہی ہے، جتنی بھی فائٹ وہ کر سکتی ہے، یا جتنی بھی اس کی ان کی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے، اس حساب سے وہ ہی چونکہ فرنٹ لائن پہ ہے. لیکن وہ اس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ اس کو کوآرڈینیٹ ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی. جی بالکل. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ تقریباً 1 سال سے تو یہ حملے ہو رہے ہیں بالکل مسلسل. تو پولیس جو ہے نا وہ ہمیں مطلب ہم میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل فرسٹ لائن آف ڈیفenس پہ ہے. وہ تو کوشش کر رہی ہے لیکن اس طرح جو ہے نا وہ حملوں میں کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فوج آگے آتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ کیا ایسے مطلب کیا مسائل ہے کہ جیسے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسی کوارڈینیشن نہیں ہے، بالکل جو ہے نا خاموشی چھائی ہوئی ہے. ایک تو میرے خیال میں شاید ان کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ یہ شاید کہ اس کو پولیس سنبھال لے گی یا کر لے گی. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو پرسیپشن ہے یہ کہاں تک درست ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ دیکھیں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب حالات نارمل ہونا شروع ہو گئے تو پرائیورٹیز بھی چینج ہو گئی. سارا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا، اور جو چیزیں ہونی تھی آن دا گراؤنڈ، میں ڈیولپمنٹ کی بات تو نہیں کر رہا کہ جو ضم اضلاع میں جو کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے فنڈز آئے، یا فیڈرل گورنمنٹ نے کتنے پیسے دیے یا پروونشل گورنمنٹ نے کتنے پیسے دیے. لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہونی تھی وہ ہوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ شاید بس برے دن گزر گئے اور اب اچھے ہی دن ہوں گے، پھر مذاکرات ہوں گے. پھر افغانستان میں طالبان آ گئے تو ایک امید بندی تھی کہ شاید اس کے بعد سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اٹیکس میں آپ نے دیکھا کہ اضافہ ہی ہوا ہے، اس میں کمی تو آئی نہیں. تو معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے. میرے خیال میں ہمارے جو حکومت ہے اور جو دوسری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، حالانکہ یہاں پہ جو ہماری ٹاسک فورس بنی تھی کور کمانڈر صاحب کی نگرانی میں، جو بھی کور کمانڈر ہوتا تھا وہ ٹاسک فورس میں بیٹھتا تھا، یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے لیول چیف منسٹر پریزائڈ کرتا تھا. تو اس میں چیزوں پہ فوکس تھا. لیکن وہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی سیکیورٹی ایسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے،
وہ ہوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو کہ خاصادار وغیرہ یا جو بھی انہوں نے امیلگمیشن کی، ان کو پولیس میں لے کر آئے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، ان کو ان کی اس کے حوالے سے، ویپنز کے حوالے سے یا دوسری تیسری چیزوں کے حوالے سے، وہ چیزیں ہوئی نہیں۔ تو وہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ کمپلیسنسی میں چلے گئے تھے کہ جی حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو میں نے کہا کہ جی طالبان کے افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد تو بس سارے آرام سے بیٹھ گئے تھے بس کہ بس اب تو حالات بس بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، طالبان TTP جو ہے وہ سرنڈر کر لے گی۔ ایک نیریٹو بنایا گیا، وہ نیریٹو جو تھا وہ کبھی بھی مطلب ہے، ہم تو ڈسکشن میں کہتے کہ یہ بالکل غلط تھا کہ اس طرح کی، کیونکہ اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ TTP افغان طالبان کیوں وہ اس کو مجبور کریں گے TTP کو کہ وہ اسلحہ پھینک کے آ جائیں، وہ ایسا کیوں کریں گے، وہ زور زبردستی کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کی ایک شیئرڈ ہسٹری رہی ہے، TTP اور تحریک افغان طالبان کی شیئرڈ ہسٹری رہی ہے۔ وہ جو ہے شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں، قربانیاں دی ہیں افغانستان میں مختلف سے، اور پاکستان میں جو ہے ان کو ہوسٹ کیا ہے، ان کی میزبانی کیا ہے افغان طالبان کی، ان کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ ملٹری آپریشنز کا مقابلہ کیا ہے وہاں یہاں پہ۔ تو وہ یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایک خوش فہمی تھی، وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ بالکل، تو یہ اب ایک ایسے ماحول میں کہ جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ وہ مذاکرات بھی ہوئے، جب امارت اسلامی آئی تو یہاں پہ تو بڑے شادیانے بجائے گئے کہ اب تو ہمارے سارے مسائل جو ہے نا حل ہو جائیں گے۔ تو اب وہ مذاکرات بھی اس کا سلسلہ بھی رک گیا ہے، اس میں اب جو ہے نا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور دوسری طرف ہم اگر سرحد پہ دیکھیں تو امارت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ حالیہ دنوں میں تین جو ہے نا بڑے کلیش ہوئے ہیں، کہ جو چمن پہ ہوئے، پھر وہ ایک قرم ایجنسی کے سرحد پہ بھی مسئلہ ہوا۔ تو اب یعنی پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہے جب آپ کی ادھر بھی حالات ٹھیک نہیں رہے؟ ایک مطلب آپ کو ایک یہ امید تھی کہ TTP کو آپ اس طریقے سے جو ہے نا آرام کر دیں گے، اس طرح جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو اب کیا آپشنز ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، میرے خیال میں پہلے تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک لیول پہ، پالیسی لیول پہ جی صحیح ادراک نہیں ہے، کمپریہنشن نہیں ہے افغانستان کس وقت، جو افغانستان ہے، جو افغان طالبان ہے، یا وہاں پہ جو ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں، یا ان کی پاور سینٹرز کی بیچ میں کیا جو ڈائنامکس ہیں، اس کی ادراک نہیں ہے، کمپریہنشن نہیں ہے۔ بہت ایک سمپلسٹک ایک ویو ہے افغان طالبان کا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ایک تھا کہ جی بس افغان طالبان آ گئے، یا جس طرح مرحوم جو ہے نصیر اللہ بابر صاحب کہتے تھے کہ جی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ وہ یہ جتلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے سپورٹ کیا ہے، بٹ سپورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے جو ہے تو لپالک ہیں، یا آپ ہمیں ایسا سمجھ لیں کہ جو آپ کہیں گے کہ آپ وہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے، آپ کھڑے کہیں کہ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو اپنے افغانستان میں، جو آپ کو خود پتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ بدگمانیاں ہیں، بہت زیادہ غصہ ہے، جو جنرل پاپولیس ہے وہاں پہ۔ تو جی افغان طالبان نے اگر افغانستان میں حکومت کرنی ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے پاکستان کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ انہیں اپنی ہوم آڈینس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے، ہر چیز کو افغانستان میں سوشل میڈیا میں ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے جو کوئلہ پاکستان آتا ہے اس پہ اتنا بڑا ایک ڈیبیٹ وہاں پہ چلا کہ جی کوئلہ کیوں پاکستان جا رہا ہے، کتنے پیسوں پہ جا رہا ہے، کتنی مقدار میں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ دے آر ویری سینسٹیو ٹو دیز ایشوز، ان کو کلیریفیکیشن پہ دینی پڑتی ہیں وہاں پہ، اور دینی پڑی ان کو، خاص کر جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کی برآمد پاکستان کو وہ ٹریڈ چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ وہاں پہ بڑے سینسٹیو ہے اس حوالے سے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہمیں اپنا جو آؤٹ لک ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس لیول پہ کس سے بات کرنی ہے، اور اس سے کس سے بات کریں گے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے، یا ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے پاس لیوریج ہے، وہ TTP کو ایز اے لیوریج یوز کریں گے، جہاں پہ ضرورت ان کو پڑے گی وہ لیوریج یوز کریں گے،
میں میرے خیال میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا ایسی ٹولز ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں. تعلقات ختم بھی نہیں کر سکتے افغانستان میں. اب طالبان ایک ریالٹی ہے, ان کی حکومت ہے, لیکن بٹوین دس اینڈ دیٹ کہ جو مختلف 2 3 4 جو آپشن بن سکتی ہیں, میرے خیال میں اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے بڑا جو سب سے ایک ہے نا, وہ ہے آپ کو نیشنل کنسنسس چاہیے. نیشنل سیکورٹی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اس میں ہے نہیں, وہ خاموش ابھی بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ ان کی حکومت ہے پروونشل گورنمنٹ میں, لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, لیکن آپ دیکھ لیں ایک لفظ بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی. بیرسٹر سیف صاحب جو ہے بس وہی پتا ہے کو کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو صوبائی حکومت نظر نہیں آ رہی. وہ ان کے شاید لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ان کے کوئی اسٹیکس ہیں یہاں پہ, کیونکہ اگر الیکشنز ہونے یا پیسفل انوائرمنٹ میں ہونے تو ان کی بھی تو اسٹیکس ہے. تو اس وقت میرے خیال میں ایک نیشنل کنسنسس بڑا ضروری ہے, جو مجھے نظر نہیں آ رہا. نہ فیڈرل گورنمنٹ پہ نظر آ رہا ہے, بلکہ جو پی ٹی آئی تو شاید نہ بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس وقت سیاسی حالات ایسے ہیں شاید وہ نہ بھی بیٹھے. لیکن باقی سیاسی پارٹیز کو کیا ہوا ہے جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں. آرمی چیف صاحب کو بھی عرصہ ہو گیا بھی, میرے خیال میں ان کو بھی کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی اس نے کرنی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تو کوئی پالیسی گائیڈ لائنز بھی سامنے آنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی پالیسی گائیڈ لائن دی تاکہ کوئی کلیئرٹی تو آئے اور وہ ریفلیکٹ بھی ہو. ایک چیز ہے اس کا انٹرنل ایسپیکٹ ہے, انٹرنل سیکیورٹی کا ہے, جو کہ ان کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا ایکسٹرنل ہے جو کہ افغان طالبان کے ساتھ ہے, کہ ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے, یا کرنے ہیں تو کس لیول پہ کرنے ہیں. تو وہ چیزیں میرے خیال میں ہیں. افغان طالبان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ ان کی جو خواہش ہے کہ وہ دنیا کو باور کرا سکیں کہ جو دوحہ کی جو ٹرمز ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہے. تو وہ اس کے لیے بھی ان کو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ بھی اس پہ کچھ لوگ شاید ہوں وہ بھی پریشان ہوں گے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت کوئی بھی بات چیت نہیں چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ. جو جوائنٹ ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی جو میٹنگز تھیں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی لیٹلی کوئی اس کی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن ایٹ لیسٹ پبلکلی جو ہینا ربانی گئی تھی تو وہ انہوں نے ایشو ریز کیا تھا. اب تو افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے تو لوگ یہاں پہ ہیں نہیں, جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اندر سے ہو رہا ہے. یہ وہی تھا جو کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ جی افغان طالبان یہاں پہ نہیں ہے, جو بھی ہے وہ اندر ہو رہا ہے. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, جو ان کی بالکل اسٹیٹمنٹ کی طرف سے ہے کہ جی یہ سارا انٹرنل ہو رہا ہے, آپ خود ہی اس کو ڈیل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جیسے پاکستان کبھی نہیں مانتا تھا, الزام لگتا تھا کہ یہاں سے سارے جو ہے نا وہ افغان طالبان کے ٹھکانے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں. اسی طرح اب وہ یہ نہیں مان رہے ہیں. تو اب بس یہ آخری سوال ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہے, جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے نا اب تعلقات بڑے کشیدہ چل رہے ہیں, تو کیا ایسے صورتحال میں یہ جو ٹی ٹی پی ہے, جیسے پہلے بھی یہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی پاکستان میں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو انگیج کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے نا یہی وہ پھر افغان طالبان ان کو ایز اے پراکسیز کے طور پر استعمال کریں. اگرچہ اب تو یہ ایک ہی لوگ ہے, تو آپ کیا یعنی مستقبل میں ایسا کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, اور پھر یہ ویسے بھی تو ٹی ٹی پی جو بھی حملہ ادھر کرتی ہے تو وہ اس کا فائدہ تو ایک لحاظ سے اب اس موجودہ صورتحال میں افغان طالبان کو تو پہنچ رہا ہے. نہیں, ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا میرے نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں اب ساری دنیا مطلب آپ دیکھ لیں, امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے ابھی اسٹیٹمنٹ ایشو کی, افغان طالبان سے کہا کہ ٹی ٹی پی کو سنبھالیں, اس کو وہ کریں. تو پریشر تو افغان طالبان پہ آئے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو خاص کر افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اس صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھیں گے. چائنا کو بھی تشویش ہوگی, ان کے بھی لوگ ہیں یہاں پہ. سینٹرل ایشیا, ایران کو تشویش ہوگی. سینٹرل ایشین جو ریپبلک سے چائنا کے ساتھ ساتھ رشیا, ماسکو میں جو ہوا تھا, تو ریجن میں جو ممالک ہیں وہ ان کو بھی باور کرانا پڑے گا. جتنی انگیجمنٹ پاکستان نے کی ہے افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ, پھر یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کے جو ایڈوائزر تھے ازبکستان کے, روس کے, کابل,
جو زمیروف ہے ان کو لے کر آئے, چائنا کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگوں کو لے کر آئے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کرائے, بڑی ایفرٹ کیے پاکستان نے. تو وہ ایک پاکستان کے پاس جو آپ نے بات کی کہ کیا پاکستان کے آپشنز تو ہیں پاکستان کے پاس, وہ ڈپلومیٹک آپشنز ہیں, وہ بھی یوز کریں گے. ایک تو بائی لیٹرل ہوگا, پھر ایک ملٹی لیٹرل ایک ایفرٹ بھی کر سکتی ہے پاکستان. تو میرے خیال میں اس وقت تو کوشش یہی ہوگی کہ انگیج ہو. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوں, افغان طالبان کے ساتھ ہوں, ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوں. ایک جو پریڈومیننٹ ویو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹی ٹی پی کے پاس جائیں گے تو وہ وہی آپ کے پاس اپنے مطالبے رکھیں گے, آپ جا کے تو افغان طالبان سے بات کرنی چاہیے, ان سے کہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حملے کریں, ان کو سنبھالیں یا پھر کوئی اور طریقہ کریں. تو میرے خیال میں اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے, سچویشن خاصی پریشان کن ہے پاکستان میں, تو یا کیا خیبر پختونخوا میں لوگوں کے لیے. اور پریشانی یہ ہے کہ شاید پتہ نخواستہ پھر 2007 اور 8 اور 9 کی جو سچویشن تھی, لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا اور کافی پریشانیاں, کاروبار تباہ ہو گیا تھا سارا, آگے پیچھے لوگ زندگیاں تباہ ہو گئی تھی. تو اس وقت جو ایمبیولنس ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اور میرے خیال میں جو ہے تو اس مسئلے پہ جتنی جلدی کوئی کلیئرٹی ہو اسٹیک ہولڈرز کی, اور جو بات کرنی ہے اس کے حوالے سے پالیسی ہو کہ ٹی ٹی پی سے بات کرنی ہے یا کن سے بات, افغان طالبان سے کرنی ہے, کن شرائط کے تحت بات کرنی ہے, تو جتنی جلدی یہ کلیئرٹی ہو تو میرے خیال میں اتنا ہی بہتر ہوگا. جناب اسماعیل خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.